अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अली मुमताज़ आपकी खिदमत में हाज़िर एक और वीलॉग के साथ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ़ारूक हबीब को लेकर मज़ीद अपडेट्स जो कि मुझे बावसूख ज़राए से, ऑथेंटिक ज़राए से मुझ तक पहुँची हैं। कल के वीलॉग में मैंने आपको बताया कि फ़ारूक हबीब को कहाँ से गिरफ़्तार किया गया, क्यों गिरफ़्तार किया गया, फ़ारूक हबीब को कहाँ पर रखा गया। अच्छा, ये मैं आपको आज बता दूँगा। कल नहीं बताया था कि फ़ारूक हबीब को कहाँ पर रखा गया। फ़ारूक हबीब के साथ कैसा सलूक हुआ ये भी कल नहीं बताया, ये भी मैं आपको आज बता दूँगा। फ़ारूक हबीब में और जो बाकी तमाम पीटीआई के लोग हैं जो जेल में हैं, उनमें और इनमें क्या फ़र्क है, ये सारी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन कल तक मैंने आपको काफ़ी हद तक चीज़ें बता दी थी, जिसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को क्यों ज्वाइन करना पड़ा और क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लोगों के साथ उनके पहले से राब्ते थे या नहीं थे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत क्यों पेश आई और इंटरव्यू क्यों नहीं। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये कि फ़ारूक हबीब को जिस हाल में रखा गया, अल्लाह ना करे कि कभी किसी को उस तकलीफ़ में से गुजरना पड़े। अगर फ़ारूक हबीब सही सलामत वापस अपने घर लौट आए हैं तो ये किसी मौजज़े से कम नहीं है, वरना क्या किसी को पता चलना था कि फ़ारूक हबीब कहाँ पर गए। जब फ़ारूक हबीब आकर ख़ुद अपने मुंह से ये कह रहे हैं कि जी मैं 3 हफ्तों से खामोशी से बैठकर ये सोच रहा था कि मुझे क्या करना है, और इसी वजह से किसी और से नहीं, किसी दोस्त से नहीं, किसी रिश्तेदार से नहीं, बल्कि अपनी ही फैमिली से, अपनी बीवी, अपने वालिद वालदा, दीगर घर के अफराद के साथ राबिता क्यों नहीं रखा, इसलिए कि जी मैं सोच रहा था। तो वहीं पर फ़ारूक हबीब इन 3 हफ्तों के बाद वापस ही ना आते तो किसी ने क्या कर लेना था, किसी ने क्या बिगाड़ लेना था। अल्लाह का शुक्र है कि इमरान रियाज खान 140 दिन के बाद, तकरीबन 4.5 महीने के बाद वापस अपने घर लौट आए और सही सलामत वापस लौट आए। इसी तरीके से फ़ारूक हबीब भी वापस अपने घर लौटे हैं, सही सलामत लौटे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सिर्फ 15 मिनट की करनी थी, मेरी बात पर गौर कीजिएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सिर्फ 15 मिनट की करनी थी, लेकिन चूंकि वहां पे बैठे और जिस तकलीफ में से गुजरे, और जो छोटा सा सेल था जिसमें उनके नहाने धोने के, उनके वॉशरूम करने की, हर चीज़ की वीडियो बनी हुई है। अच्छा, मैं यहाँ पर ये आपको बता दूं कि उनकी कोई ऐसी नामुनासिब वीडियो नहीं है, या जिस तरह से आप कहें कि जी परवेज़ रशीद साहब की वीडियो आई थी, या इफ्तिखार दुरानी साहब की वीडियो आई थी, या ज़ुबैर उमर साहब की वीडियो आई थी। ऐसी कोई वीडियो किसी के पास नहीं है। ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं, बड़ा मैं आपको ये ठोस वाज़े बता रहा हूं, और बावसूख ज़राए से हासिल करदी मालूमात हैं जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूं। हमारे सहाफ़ी दोस्तों में से भी अगर कोई मुझे फ़ोन करके ये बात पूछना चाहेगा तो मैं उन्हें बता दूंगा कि असल माजरा क्या था। तो उनकी कोई ऐसी वीडियो नहीं है, लेकिन हाँ, जितना वक्त उन्होंने गुजारा 21 दिन में, नहाते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, वॉशरूम करते हुए, हर चीज़ की वीडियो मौजूद है। और आप ज़रा देखिए कि फ़ारूक हबीब की वो वीडियोज़ के गायब होने से पहले, गिरफ़्तार होने से पहले, उनकी जो वीडियोज़ में उनकी हालत थी या सेहत जो थी वो क्या थी। काफ़ी वज़न था उनका काफ़ी वज़न बढ़ चुका हुआ था। मेरे ख्याल में तकरीबन कोई 100 किलो से तो 110 किलो से भी ऊपर होगा मेरे अंदाजे के मुताबिक, जो कि देखकर अंदाज़ा किसी हद तक हो जाता है। और अब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका क्या वज़न लग रहा है, तो तकरीबन मैं समझता हूँ कि वही जिस तरह इमरान रियाज ने बताया ना कि उनका कोई 20-22 किलो वज़न कम हो गया, इतना ही तकरीबन मेरे ख्याल में फ़ारूक हबीब का भी वज़न कम हुआ है। फिर फ़ारूक हबीब के चेहरे पर जो निशान हैं वो आपने देखे। फ़ारूक हबीब के सामने कागज़ टेबल पे पड़ा हुआ था जहाँ से फ़ारूक हबीब ने बात को शुरू करना था और उस लिखे हुए कागज़ को फॉलो करना था। फ़ारूक हबीब ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर ली, उस्मान डार ने नहीं की, सदाकत अब्बासी ने नहीं की। उन्होंने कह दिया जी हम तो सियासत ही छोड़ें। तो फ़ारूक हबीब ने क्यों नहीं कहा कि जी मैं सियासत छोड़ रहा हूँ? फ़ारूक हबीब के पास ये ऑप्शन नहीं था, ये पैकेज अब मार्केट में दस्तयाब नहीं है। फ़ारूक हबीब को यही करना था जो उनकी तरफ से उनको करना पड़ा, क्योंकि इससे पहले 2 इंटरव्यूज़ हुए, उस्मान डार का, सदाकत अब्बासी का। वो इतने कोई कामयाब इंटरव्यूज़ नहीं थे। कामरान शाहिद ने बड़ा हल्का इंटरव्यू किया, उनको तो इंटरव्यू यूँ ही लगता था जिस तरह नया बच्चा कोई आया है जिसको इंटरव्यू करना ही नहीं आता है, ऐसे उन्होंने इंटरव्यू किया। और यही हाल दूसरे साहब का भी था, दोनों ही इंटरव्यूज़ ऐसे थे। तो लिहाजा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से फ़ारूक हबीब ने बात की, ऐसे अगर आप उनसे इंटरव्यू में बात करते तो शायद वैसे बात ना होती। लेकिन आप फ़र्क समझने की कोशिश कीजिए कि जो लोग जेल में जाते हैं, जिसमें मियां महमूद रशीद हैं, एजाज चौधरी हैं, उमर सरफराज चीमा हैं, आलिया हमज़ा हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, इनमें और फ़ारूक हबीब में फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि वो जेल में हैं, अदालत में उनको बुलाया जाता है, पेशियों पर लाया जाता है, बाहर वो देखते हैं आसमान, खुला आसमान, भले वो उस प्रिजन वैन में से ही देखते हैं लेकिन उनको आसमान नज़र आता है, उनको लोग नज़र आते हैं,
ان کو شہر نظر آتا ہے لاہور کا جب وہ عدالت میں پیشی کے لیے ان کو لایا جاتا ہے. عدالت میں ان کے اپنوں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے, گھر کے لوگ وہاں پر آئے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہیں پر ان کے وکلاء بھی ہوتے ہیں, ان سے بھی بات ہوتی ہے, مشورہ ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. وہاں جیل میں بھی جا کر ملاقاتیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. پھر وہاں پر جیل میں جس سیل میں بھی رکھا جاتا ہے وہاں سے دن میں باہر نکالا بھی جاتا ہے, اور وہاں پر ساتھ میں اور بھی لوگ دائیں بائیں ہوتے ہیں دیگر اور چھوٹے چھوٹے سیلز میں, جو جن کو کہا جاتا ہے جی وہ ان کو موت کی چکی کہا جاتا ہے یا ڈیتھ سیل کہا جاتا ہے. وہاں پر ساتھ میں اور بھی ہوتے ہیں لوگ, وہاں پر ان سے بھی بات چیت ہوتی ہے. جیل سپرنٹینڈنٹ کو جتنا کوئی نوٹ لگائے گا اتنی سہولیات حاصل کر لے گا, جتنی اچھی رقم ادا ہوگی اتنی سہولیات مل جائیں گی, اتنی بہتر کلاس مل جائے گی. تو یہ سب جیل میں جانے والوں کو ہوتا ہے. میں اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ عمر سرفراز چیمہ, میاں محمود الرشید, اعجاز چودھری, ان سب کی جو قربانیاں ہیں وہ ان کی کوئی اہمیت کم ہے یا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. بہت بڑی بات ہے, کیونکہ پھر بھی جیل میں تو ہے ہی نا. لیکن اگر آپ کمپیریزن کریں اس طرف, مدثر نارو کا نام آپ نے سنا, غائب ہیں, کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کہاں ہیں, اور زندہ بھی ہیں یا نہیں یہ بھی کسی کو معلوم نہیں, نہ فیملی کو معلوم ہے نہ کسی اور کو معلوم ہے. کبھی کبھار کہیں سے کوئی آواز سننے کو مل جاتی ہے کہ جی وہ مدثر نارو کا بھی پتہ کیا جائے کہ وہ کدھر گئے. تو اسی طرح سے اگر فروخ حبیب کے ساتھ بھی ہو جاتا تو کسی کو کیا پتہ چلنا تھا. اور یہ ہم سب باہر بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں, تنقید کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی فرسٹریشن نکال رہے ہوتے ہیں. تو اپنی جو فرسٹریشن ہم نکال رہے ہوتے ہیں وہ فرسٹریشن نکالنے کے لیے اور کچھ نہیں ملتا. تو یہ جو لوگ پریس کانفرنسز کرتے ہیں یا انٹرویوز دیتے ہیں, یہ ہمارے لیے پنچنگ بیگز بن جاتے ہیں. ہم ان کے اوپر پنچ کر کر کے اپنی فرسٹریشن نکال رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ یہ جس حال میں تھے, وہ کہتے ہیں نا مرتا کیا نہ کرتا, جس حال میں تھے وہاں سے واپس آگے تو بہت بڑی بات ہے. تو اس بات کو ذرا ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے. ذرا کچھ لمحوں کے لیے تصور کیجئے, اور میں آپ کو کنفرمڈ اطلاعات بتا رہا ہوں کہ جو 3 مہینے پہلے کے حالات تھے نا, جو سپیس تھی, وہ اب سپیس بالکل بھی نہیں ہے. اور یہ میں آپ کو بڑی گارنٹیڈ انفارمیشن دے رہا ہوں کہ اب اگر حماد اظہر بھی پکڑے جائیں گے تو یہ ٹاپ کے جو 5 لوگ تھے نا, وانٹڈ, موسٹ وانٹڈ, ان میں فروخ حبیب بھی تھے اور حماد اظہر بھی ہیں. اگر حماد اظہر پکڑے جاتے ہیں, جو کہ مجھے باوثوق ذرائع نے بتایا ہے کہ جی جتنے بھی باقی ہیں جو بھی نہیں پکڑے گئے ہیں وہ پاکستان میں ہی ہیں, سب روپوش ادھر ہی ہیں. اگر حماد اظہر, کیونکہ دیکھیے جب کسی کو پکڑا جاتا ہے نا تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے, پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ فلاں کدھر ہے, اور بتاؤ فلاں کدھر ہے, اور فلاں کدھر ہے, فلاں کدھر ہے, یہ کام کیسے ہوا, وہ کام کیسے ہوا, فون کو ضبط کرنا وغیرہ وغیرہ. انفارمیشن گیدر کی جاتی ہے. انفارمیشن گیدرنگ اصل مقصد ہوتا ہے. تو حماد اظہر اگر پکڑے جاتے ہیں تو آپ یہ بھول جائیں, اس بات کو ذہن سے نکال دیں کہ جی وہ کوئی پریس ٹاک نہیں کریں گے, وہ پریس کانفرنس نہیں کریں گے, یا وہ کوئی انٹرویو نہیں دیں گے. وہ لازماً انٹرویو دیں گے. یہ بات آج آپ میری نوٹ کر لیں کہ وہ لازماً انٹرویو دیں گے. لیکن ایک عام بات کہ جب فروخ حبیب باہر تھے تو اس وقت کو تنقید کرتا تو کرتا, مردار پر تنقید کیا کی جائے. اور حالت تو ویسی ہے نا, کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو, اپنی سیاست کو تو داؤ پہ لگا دیا, ختم کر دیا. اور جیسا کہ میں نے بتایا بھی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ, میں نے بتایا تھا ٹویٹ کر کے کہ استحکام پاکستان پارٹی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کدھر ہیں فروخ حبیب صاحب. فروخ حبیب صاحب ان کے دفتر شفتر نہیں گئے, وہ پریس کانفرنس کی, اور اس پریس کانفرنس کو کرنے کے بعد وہاں سے وہ روانہ ہو گئے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی حالت کیا ہے, جتنا ان پر تشدد ہوا ہے کہ بس نہ پوچھیے. وہ بھی ملک سے باہر جانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن نہیں جا سکے. اور یہ بھی بات میں آپ کو بتا دوں, باوثوق ذرائع سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ فروخ حبیب کو حراست میں, چونکہ یہ تو پتہ نہیں تھا کہ باہر کیا چل رہا ہے, کون پکڑا گیا, کون چھوٹ گیا, کس نے کیا کہا کیا نہیں کہا, تو فروخ حبیب کو زیر حراست یہ بھی کہا جاتا رہا جی آج آپ کی بیوی کو پکڑ لیا ہے, آج آپ کے فلاں کو پکڑ لیا ہے, آج آپ کے فلاں کو پکڑ لیا ہے. اب اس کی کوئی تصدیق یا تردید بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ خود تو اندر ہے نا, ان کو تو باہر کی دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے. بالکل گھپ اندھیرا, ایک بلب جل رہا ہے, کوئی پنکھا نہیں ہے یا ایگزاسٹ نہیں ہے, کوئی روشن دان نہیں ہے, اور سامنے سلاخیں ہیں سیل کی, اور کبھی کبھار کوئی آ جاتا ہے تو آ جاتا ہے, ورنہ کوئی بھی نہیں. تنہائی, مکمل تنہائی اور اندھیرا. تو ان کو کیا پتا ہونا تھا کہ اگر انہیں آ کر کہا جائے کسی کی طرف سے کہ جی, جو کہ میری اطلاعات کے مطابق کہا گیا کہ جی وہ بیوی پکڑ لیا, فلاں کو پکڑ لیا, فلاں کو پکڑ لیا, تو پھر آپ سوچیں کہ مینٹلی کیا چلتی ہوگی, کیا گزرتی ہوگی اس شخص کے ذہن میں, کیا چلتا ہوگا. اور فروخ حبیب تو خود یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے کب کہا ہے کہ میں اپنے زور بازو پہ 2018 میں جیتا ہوں. میں تو پی ٹی آئی اور خان صاحب کے نام پر مجھے ووٹ پڑا ہے, اور خان صاحب اور پی ٹی آئی کی وجہ سے میں 2018 میں جیتا ہوں. میں نے کب کہا ہے کہ جی میں اپنے زور بازو پہ جیتا ہوں, یا میں نے یہ کر دیا, وہ کر دیا, کمال کر دیا وغیرہ وغیرہ. وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن کہنا میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ فروخ حبیب نے جو کچھ کہا, یہ فروخ حبیب بیٹھے ہوئے بولتے ہوئے دکھائی تو دے رہے تھے, پر فروخ حبیب کی آواز نہیں تھی. یہ فروخ حبیب بات نہیں کر رہا تھا, یہ بات کوئی اور کر رہا تھا. یہ تو بات ہوگی جی فروخ حبیب کی. اور اب نواز شریف صاحب کی بھی واپسی ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ کیسا کمال کا قانون ہے
کہ عمران خان صاحب کو بار بار کہا جاتا تھا جی عدالت میں آؤ، عدالت میں آؤ، عدالت میں آؤ، آؤ گے تو حفاظتی ضمانت ملے گی، آؤ گے تو حفاظتی ضمانت ملے گی، خطرہ ہے جان کو تو بھی آؤ گے تو حفاظتی ضمانت ملے گی، چل نہیں سکتے، ٹانگ پہ گولیاں لگی ہوئی ہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے بستر پہ رہنے کو تو بھی آؤ گے تو حفاظتی ضمانت ملے گی، ناقابل وارنٹ گرفتاری جاری ہو جاتے ہیں، اسلام آباد سے پولیس آ جاتی ہے ناقابل وارنٹ گرفتاری لے کے 14 مارچ کو، اور کہا جاتا ہے کہ جی وہاں پر آپ کو ہم نے ساتھ لے کے جانا ہے کیونکہ آپ عدالت میں پیش نہیں ہو رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں 14 اور 15 مارچ کو پوری رات وہاں پر، اگلے دن بھی پورا دوپہر تک وہاں پر شدید شیلنگ کی جاتی ہے، ٹیکس پیئر کے پیسے سے شیل استعمال کیے جاتے ہیں، شیل برسائے جاتے ہیں، ساری رات یہ معاملہ چلتا ہے صرف اس لیے کہ جی آپ عدالت نہیں آ رہے ہیں۔ اور دوسری طرف نواز شریف صاحب جو 4 سال سے مفرور ہیں، پاکستان میں ہیں ہی نہیں، سزا یافتہ ہیں، وہاں پر آ کر ان کے وکیل عدالت میں ان کی درخواست دائر کرتے ہیں ان کی حفاظتی ضمانت کی، اور کہتے ہیں جی اس طرح کے پریسیڈنٹس موجود ہیں پہلے، اور جناب جو پہلے کے پریسیڈنٹس موجود ہیں کیا اس میں کچھ سزا یافتہ آدمی تھا؟ اگر آپ شرجیل نام میمن کی بات کرتے ہیں یا اگر آپ کسی اور کی بھی بات کرتے ہیں کہ جی وہ آئے تو ان کو حفاظتی ضمانت ملی، تو کیا وہ سزا یافتہ تھے کہ جب ان کو حفاظتی ضمانت ملی کہ جی انہوں نے کہا جی میں عدالت میں آ کے سرنڈر کروں گا، تو کیا وہ سزا یافتہ تھے؟ یہ تو سزا یافتہ 4 سال سے مفرور، 50 روپے کا جھوٹا سٹیمپ پیپر ان کے بھائی نے دیا، وہ وزیر اعظم بن کر ان کے بھائی جو ہیں وہ جھوٹا سٹیمپ پیپر بھر کے دے کر، گارنٹی دے کر ان کو پاکستان سے باہر لے گئے، اور 4 سال کے بعد اپنی مرضی کے مطابق وہ واپس آ رہے ہیں بڑی شان کے ساتھ، ڈیل کر کے، بڑے اہتمام کے ساتھ۔ اور یہاں پر عمران خان صاحب کو کہا جاتا ہے جی آپ خود جائیں گے اور جا کر آپ انگوٹھا لگائیں گے، بائیو میٹرک دیں گے، یہاں پر اسپیشل اٹرنی کے طور پہ اسپیشل اٹرنی دیا جاتا ہے عطا تارڑ کو، اور ان کی طرف سے وہ بائیو میٹرک دیتے ہیں، اور نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ فلائی دبئی کی فلائٹ سے اسلام آباد لینڈ کریں گے اور ان کو دی جائے حفاظتی ضمانت دی جائے تاکہ پھر اس کے بعد وہ عدالت میں پیش ہو سکیں اور سرنڈر کریں، اور وہ جلسہ بھی جا کے لاہور میں کر سکیں۔ سارا کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جی بس وہ آئیں، ان کو گرفتار نہیں کیا جائے اور وہ جلسہ کر لے۔ تو دیکھیے وہی ملک ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور قانون میں آپ ویریشنز دیکھیں کہ ادھر عمران خان کے لیے کیا قانون اسی سال سن 2023 میں، اور دوسری طرف نواز شریف کے لیے کیا قانون وہ بھی سال 2023 میں، اور ساتھ میں من پسند جو ان کے ہیں بغل بچے صحافی وہ ان کے ساتھ وہاں سے تشریف لا رہے ہیں، اور ان میں کئی بڑے بڑے نام بھی ہیں جو پاکستان سے گئے ہیں، اور انہوں نے پہنچ کے بتا دیا ہے ہم پہنچ گئے ہیں دبئی، اور دبئی سے ہم آپ کو اپڈیٹس دیتے رہیں گے کہ کس طرح سے میاں محمد نواز شریف امید پاکستان، یہ نام دیا گیا نا، امید پاکستان واپس آ رہے ہیں، اور ہم لمحہ بلمحہ آپ کو باخبر کرتے رہیں گے، اطلاعات دیتے رہیں گے۔ اس میں وہ لندن سے اظہر جاوید بھی آ گیا، جس کو اب لندن میں تو اور کوئی کام نہیں ملے گا، اب یہیں پر آ کر وہ فائلیں اٹھا کے گھومتا پھرے گا نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب کے آگے پیچھے کہ فلاں کا کام کروا لو، فلاں کا کام کروا لو، یہی کام وہ پہلے بھی کرتے رہے، اب بھی کریں گے، کیونکہ لندن میں تو اب سناٹے ہیں نا، وہاں پر تو چونکہ وہ ایون فیلڈ میں بھی کوئی نہیں، اور نہ اسٹینو پلیس پہ جہاں پہ دفتر تھا وہاں بھی کوئی نہیں، اب حسین نواز کو تو کور کرنے سے رہے، تو لہٰذا وہ بھی ساتھ آئے ہیں، اور وہ جی پورا ایک چارٹرڈ جہاز آ رہا ہے، صحافی پہنچ رہے ہیں ایک ایک کر کے، اور وہاں سے وہ پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ واپس آئیں گے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ کیسا کھلا تضاد ہے، کیسا فرق ہے، اور آج سے سماعت کل پر چلی گئی ہے، تو یہ بھی چلیں ایک دن کی ایکٹنگ ہے، دیکھ لیتے ہیں کل کے روز یہی ہوگا، ان کو حفاظتی ضمانت دے دی جائے گی، اور یہ کہا جائے گا کہ ہم آپ کو حفاظتی ضمانت دے رہے ہیں، پر آپ کو یقینی بنانی ہوگی اس بات کو کہ جی آپ عدالت میں ضرور پیش ہوں گے، میک شور یو کم ٹو دا کورٹ، اس طرح کی بات کر کے، اس طرح کے سخت ایک جملے لکھ کر، ویسے ہی خانہ پوری ہیں، خانہ پوری کے لیے، تو آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے یہ کہہ دیا جائے گا اور کہا جائے گا جی عدالت میں آ کر وہ پیش ہوں۔ اگر عدالت میں پیش ہونا ہے تو جب عمران خان کہتے تھے کہ عدالت میں نہیں آ سکتا، ان کی ٹانگ کا مسئلہ ہے، پھر اس کے علاوہ وہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ اور اسلام آباد کی جو نچلی عدالتیں ہیں وہاں پر لاہور ہائی کورٹ میں خطرہ ہے جان کو، اور وہاں پر واقعات بھی ہو چکے ہیں، اور پہلے نومبر میں حملہ بھی ہوا تھا عمران خان صاحب پر، تو تب یہ کہا جاتا رہا کہ نہیں یو ہیو گاٹ ٹو کم ٹو دا کورٹ، آپ کو عدالت آنا ہوگا۔ تو یہ ہمارے ملک کا نظام انصاف ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔